अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है नमरूद। नमरूद एक ऐसा बादशाह था, बदबख्त बादशाह था, जिसने अल्लाह ताला से जंग करने का फ़ैसला किया। उसने कहा कि मैं जन्नत भी बनाऊंगा, मैं दुनिया में वो तमाम काम करूंगा जो कहा जाता है कि अल्लाह ताला करता है। और उसने अपने आप को नाउज़ बिल्ला खुदा कहलाना शुरू कर दिया। और वो फ़ैसले जो अल्लाह ताला के इख्तियारात में हैं, वो ही सारे फ़ैसले करते हैं इस दुनिया के। और सारा रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात तक़सीम करती है। और वो तमाम मामलात को कहता है कि मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ। तो एक वैसा बदबख्त था कि जिसकी बदबख्ती की वजह से अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही इबरतनाक सज़ा दी। तो आए हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और इसके ऊपर अपना रिएक्शन भी देंगे। आपने भी वीडियो को वॉच करना हो तो एंड तक पूरा वॉच किया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह जल की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए जमीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि ये इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात को जंग के लिए ललकारने लगा और माअज़ अल्लाह तबारक व तआला को जंग करने के लिए कहने लगा। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था। और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी हकीर मखलूक के जरिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यार दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह यानी कि ऐसे बादशाह की कहानी है कि जिसने अपने आप को कहा कि मैं दुनिया का खुदा हूँ, मैं हूँ खुदा आपका। और अगर आप कहते हैं कि अल्लाह ताला आपका खुदा है तो मैं उससे जंग करूँगा, तो उसने जंग करने का फ़ैसला कर लिया। और उसके बाद इसका अंजाम क्या हुआ, कैसे इसको इबरतनाक सज़ा मिली और इसने जंग का ऐलान कर दिया, तो उसके बाद क्या वाक़यात पेश आए हम उसको देखते हैं। कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाई थी, उनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। प्यार दोस्तों, खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नू था। प्यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को पूरी रूए जमीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रूए जमीन पर 400 साल तक हुकूमत की। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते। इस नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। कुफ्र व शिरक और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। यानी कि इस कौम पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा कि जाइए और जाकर इसको समझाएं और जो बुतों की पूजा करते हैं उनको रोकें और उनको अल्लाह ताला की इबादत करने पर लगाएं, उनको अल्लाह ताला के अहकामात बताएं। लेकिन इसने आगे से कैसे इनकार किया और क्या क्या आगे से किया, देखिए। अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور بت توڑنے کے بعد جو الزام تھا، جو کالہاڑا تھا، وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور کہا کہ اس نے سارا کام کیا ہے۔ پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع میدان کے اندر جمع کیا گیا اور ان کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ پیار دوستو، جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ کو جلا دیا گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یعنی انہوں نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک آگ جلائی اور اس آگ کے اندر کہا کہ اس کو ڈال دیا جائے۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو آگ تھی وہ ٹھنڈی ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا معجزہ۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ پیارے دوستو، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود نمرود اور نمرودی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اتنا بڑا کافر کہ جس نے
کہا کہ وہ سارے کام میں کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس نے زندگی موت کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں، ایک کو سزا دے دی، ایک کو مار دیا، قتل کر دیا، اور ایک کو آزادی دے دی، میں نے بھی کر دیا۔ آپ بتاؤ کون خدا ہے؟ خود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یعنی کہ جب سورج کو طلوع و غروب کرنے کی باری آئی تو وہاں پہ جا کے لاجواب ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواز نہ بچا کہ اب میں اس کو کیا کہوں کہ میں مغرب سے سورج کو نکال دیتا ہوں اور مشرق میں طلوع کر دیتا ہوں یا مشرق میں غروب کر دیتا ہوں، لیکن اس کے پاس اب اس کا آنسر نہیں تھا، تو وہاں پہ پھر ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو گیا اپنی قوم کے اندر۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بلا کر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جہاں پر نمرود نے سرعام جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں اب تمہارے رب کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج بھیجے اور میں اپنی فوج کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ پیارے دوستو، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اب جب فیصلہ ہو گیا کہ اللہ نے جنگ ہو گیا تو نمرود نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے۔ 3 دن کی مہلت لے کر اس نے تمام دنیا میں سے اپنی فوج کو اکٹھا کر لیا ایک جگہ کے اوپر، ان کو اسلحہ ہتھیار ہر چیز ان کو مہیا کر دی۔ 3 دن کے اندر اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مخلوق کہ جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمایا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ جی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس نمرودی فوج کا اللہ تعالیٰ نے مچھر بھیجے
اور وہ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ پورے آسمان کے اوپر پھیل گئے۔ ان مچھروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو برباد کر دیا۔ وہ مچھر اس قوم میں داخل ہو گئے، جو فوج تھی نمرودی فوج، اس میں داخل ہو گئے، اور اس فوج کا جو ایک مچھر آتا اور ایک مچھر ایک بندہ پورا کا پوری کھا جاتا، گوشت بھی تھا، ہر چیز، صرف ہڈیاں بچتی۔ جو نمرودی فوج کی اس میدان کے اندر ایک چھوٹی میدان میں ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں۔ نمرود نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ وہ بھاگ کر اپنی آرام گاہ میں، اپنا جو اس کا محل تھا اس میں داخل ہو گیا، وہ جا کے دروازے بند کر لیے۔ لیکن اللہ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس محل میں داخل ہو گیا، اور جب وہ نمرود کے پاس جانے لگا تو نمرود اپنی بیوی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ دیکھو اس مچھر نے ہماری فوج کو کھا لیا، ہماری فوج ان مچھروں سے پوری کی پوری ختم ہو گئی ہے۔ اور اتنی دیر میں اسی اثناء میں وہ مچھر جو تھا اس میں نمرود کے ناک کے ذریعے اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کو کھانے لگ جاتا ہے، چاٹنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دماغ کو چاٹتا کھاتا تو نمرود ساتھ اپنا جو تھا وہ دیوار کے ساتھ مارتا، جب دیوار کے ساتھ مارتا تو مچھر رک جاتا، تو اس کا جو درد تھا وہ کم ہو جاتا، تو وہ اس کو سکون محسوس ہوتا۔ پھر جہاں تک یہ بڑی صورتحال بن گئی کہ جو محل میں داخل ہوتا، نمرود کہتا ہے کہ پہلے آ کے میرے ساتھ کے اوپر وہ بندہ جوتے مارے گا اور پھر وہ محل میں آئے گا۔ تو اس طریقے سے جو بھی بندہ باہر سے آتا اس کے ساتھ میں آ کے جوتے مارتا، جوتے مارنے سے اس کو کافی سکون مل جاتا۔ بس سکون 2 4 10 منٹ کا ہوتا، 10 منٹ تک سکون، اس کے بعد پھر وہ مچھر کھانے لگ جاتا۔ تو اس طریقے سے اس حقیر مچھر کی وجہ سے نمرود کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور وہ اپنی قوم میں بھی ذل و رسوا ہو گیا، اور اس کی جو وحدانیت تھی، جو خدائیت کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نیست و نبوز کر دیا اور ایک عبرت کا نشان بنا دیا پوری دنیا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو اس دنیا کو پیدا کرنے والی ہے۔ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ جب وحدہ لا شریک کے اوپر کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ نہیں، تو پھر وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بھی نہیں ہے، وہ پھر کافر بن جاتا ہے، وہ شرک میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کی وحدانیت کا